इस वीडियो में हम क्रिस्टोफर मार्लो के ड्रामे द ज्यू ऑफ माल्टा पर बात करेंगे। राइटर के बारे में जानने के लिए आप इन्हीं के एक और ड्रामे डॉक्टर फॉस्टस पर बनाई गई हमारी वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। द ज्यू ऑफ माल्टा एक ट्रेजेडी है, हम इसे रिवेंज ट्रेजेडी भी कह सकते हैं। इस ड्रामे का पूरा नाम द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द रिच ज्यू ऑफ माल्टा है। इसे 1590 में पहली मर्तबा परफॉर्म किया गया और 1633 में इसको पब्लिश कराया गया। इस ड्रामे की सेटिंग माल्टा नाम के एक जजीरे पर रखी गई है और ये ड्रामा 16वीं सदी में मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान बहीरा रोम में जारी कशमकश के पसे मंजर में लिखा गया है। अगर आप दुनिया का नक्शा देखेंगे तो आपको एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बिल्कुल दरमियान में एक छोटा समंदर नजर आएगा जिसे मेडिटेरेनियन या बहीरा रोम कहा जाता है। इस समंदर में मौजूद जजीरे फौजी और जंगी हिकमत अमली के लिहाज से बहुत अहम समझे जाते हैं और इन जजीरों के कंट्रोल के लिए मुख्तलिफ अदवार में मुसलमान, ईसाई और समंदरी कज़ाक एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं। ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया के क़याम के बाद इनमें से अक्सर जजीरे मुसलमानों ने ईसाइयों से छीनकर अपने कंट्रोल में ले लिए। यहीं पर माल्टा नाम का एक जजीरा है जिस पर 16वीं सदी में एक छोटी सी ईसाई रियासत आबाद थी और वहां पर कुछ यहूदी भी अकलियत में मौजूद थे। माल्टा के गवर्नर को हर साल तुर्की में मौजूद ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान को खराज की मद में भारी रकम अदा करना पड़ती थी, लेकिन पिछले 10 सालों से ये खराज अदा नहीं किया गया और ना ही तुर्कों ने इसका मुतालबा किया। शायद वो ये चाहते थे कि खराज की रकम इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि माल्टा की रियासत इसे अदा ना कर सके और वो इस जजीरे पर भी कब्जा कर ले। एक दफा तुर्की के सुल्तान ने अपने बेटे को माल्टा के गवर्नर के पास भेजा कि वो जाकर खराज का मुतालबा करे। गवर्नर ने 30 दिनों की मोहलत तलब की ताकि खराज की रकम का बंदोबस्त किया जा सके। तो तुर्की के शहजादे ने उसकी ये दरखास्त कबूल कर ली और ये कहकर वहां से वापस चला गया कि 30 दिनों तक वो समंदर में ही इंतजार करेंगे और इसके बाद उनका आदमी आकर खराज की रकम वसूल कर लेगा। इसके बाद माल्टा के गवर्नर ने वहां रहने वाले यहूदियों पर भारी टैक्स लगाने का फैसला किया ताकि तुर्की के सुल्तान को बरवक्त खराज अदा किया जा सके, नहीं तो वो लोग यहाँ पर भी कब्जा कर लेंगे। और यहीं से इस ड्रामे की कहानी का आगाज होता है। आगे बढ़ने से पहले हम इस ड्रामे के अहम किरदारों की फहरिस्त देख लेते हैं। सबसे पहले है फर्नेजी। ये माल्टा का गवर्नर है। हर साल तुर्कों को अदा की जाने वाली खराज की रकम इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। वो ये समझता है कि उसके पास तुर्कों का मुकाबला करने के लिए मुनासिब ताकत नहीं है, इसलिए वो चारों नाचार खराज अदा करने के लिए तैयार है। दूसरा अहम किरदार बाराबस का है। ये इस कहानी का प्रोटैगोनिस्ट है। ये माल्टा में रहने वाला एक इंतहाई अमीर यहूदी है और सारी कहानी इसी के गिर्द घूमती है। ड्रामे के टाइटल में जिस ज्यू ऑफ माल्टा का जिक्र है वो यही किरदार है। बाराबस की एक बेटी है जिसका नाम एबिगेल है। ये अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन बाद में उसका घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती है और ईसाइयत कबूल करके एक चर्च में नन के तौर पर दाखिल हो जाती है। इथामोर बाराबस का गुलाम है जो ईसाइयों के खिलाफ इंतकाम की लड़ाई में बाराबस का भरपूर साथ देता है, लेकिन आखिर में जब वो बाराबस के लिए मुश्किलात पैदा करता है तो बाराबस उसे कत्ल कर देता है। मिथाइस माल्टा में रहने वाली एक बेवा ईसाई खातून का बेटा है जो बाराबस की बेटी एबिगेल से बहुत मोहब्बत करता है। इसके साथ साथ गवर्नर फर्नेजी का बेटा लोडोविक भी एबिगेल से शादी करना चाहता है। लोडोविक और मिथाइस आपस में गहरे दोस्त हैं, लेकिन आगे चलकर ये दोनों अपनी मोहब्बत के लिए बाराबस की चाल में आकर एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। यैकोमो और बर्नर्डीन दो फ्रायर हैं जिनके सामने बाराबस की बेटी ईसाइयत कबूल करती है और अपने बाप के तमाम राज इन्हें बता देती है। ये दोनों भी बाराबस के इंतकाम का निशाना बनते हैं। बेलामीरा एक तवाइफ का नाम है जिसके मुलाजिम का नाम पिलिया बोर्जा है। ये दोनों बाराबस के गुलाम इथामोर के साथ मिलकर उसे ब्लैकमेल करते हैं और उससे पैसे हथियाने की कोशिश करते हैं। सलीम कैलिमेथ तुर्की के सुल्तान का बेटा है जो माल्टा के गवर्नर फर्नेजी से खराज की रकम वसूल करने के लिए आता है। और मार्टिन डेल बॉस्को स्पेन का वाइस एडमिरल है जो गवर्नर फर्नेजी को मदद की यकीन दहानी करवाता है और उसे तुर्कों को खराज अदा करने से रोक देता है। तो ये था इस ड्रामे के अहम किरदारों का मुख्तसर तारुफ। अब हम इसकी कहानी को देखते हैं। ड्रामे के बिल्कुल आगाज में मैकियावेली जो कि एक इटालियन फिलोसोफर था,
اس کی روح کو کورس کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ جو کہانی آپ دیکھنے جا رہے ہیں وہ باراباس نام کے ایک یہودی کے گرد گھومتی ہے جس نے میری یعنی میکیاویلی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر بے پناہ دولت اکٹھی کر لی ہے۔ وہ اپنا ایک بہت ہی مشہور جملہ بولتا ہے کہ میں مذہب کو بچوں کا کھیل سمجھتا ہوں اور میری نظر میں جہالت سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یاد رہے کہ میکیاویلی ایک اٹیلین ڈپلومیٹ، پولیٹیشین، تاریخ دان، فلسفر، ڈرامہ نگار اور شاعر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کی مشہور زمانہ کتاب کا نام دی پرنس ہے، جس میں اس نے ایک نئے سیاسی فلسفے کا پرچار کیا۔ اسے ماڈرن پولیٹیکل فلسفی اور پولیٹیکل سائنس کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تعلیمات کا نچوڑ یہ تھا کہ سیاستدان اپنے اقتدار اور طاقت کے حصول اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ غیر اخلاقی رویے، دھوکہ اور فراڈ، معصوم انسانوں کا قتل، یہ سب چیزیں سیاست میں انتہائی مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ جو لوگ ایک حد سے زیادہ شرافت، دیانتداری اور اخلاقیات کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے سروائیول یعنی بقا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اگرچہ میکیاویلی کی ان تعلیمات کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا شمار سب سے زیادہ پڑھے جانے والے فلسفرز میں ہوتا ہے۔ کورس کے جانے کے بعد ہمیں مالٹا میں رہنے والے ایک انتہائی امیر یہودی جس کا نام باراباس ہے، اس کے گھر کا ایک منظر دکھایا جاتا ہے۔ باراباس کے سامنے سونے اور جواہرات کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور وہ اپنی دولت کو گننے میں مصروف ہے۔ اس کو یہ کام بہت تھکا دینے والا لگتا ہے۔ اس کے پاس دو تاجر آتے ہیں جو اسے سمندر میں موجود اس کے مال بردار جہازوں کی مالٹا کی بندرگاہ پر بحفاظت واپسی کی خبر دیتے ہیں۔ باراباس اپنے پھلتے پھولتے ہوئے کاروبار اور اپنی ہر لمحہ بڑھتی ہوئی دولت پر بہت زیادہ مطمئن اور خوش دکھائی دیتا ہے۔ تاجروں کے چلے جانے کے بعد وہ ایک بہت ہی فیمس اور زبردست سولیلوکوی بولتا ہے۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہتا ہے کہ یہی وہ انعامات ہیں جن کا وعدہ ہر یہودی سے کیا گیا ہے۔ یہودی خدا کی پسندیدہ قوم ہے۔ خدا تعالیٰ کی ساری نعمتیں، دنیا کی ساری دولت اور وسائل انہی کے لیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے وہی شخص نفرت کرے گا جو مجھ سے حسد کرتا ہے، لیکن مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ایک امیر یہودی جس سے لوگ نفرت کریں اس غریب عیسائی سے بہتر ہے جس پر لوگ ترس کھائیں۔ عیسائیوں کا مذہب انہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں سکھاتا کہ وہ دوسری قوموں کے خلاف بغض رکھیں، منافقت کریں اور تکبر میں مبتلا رہیں۔ حالانکہ یہ سب انہیں زیب نہیں دیتا کیونکہ ان کی اکثریت غریب ہے، جبکہ ہماری قوم میں بہت تھوڑے لوگ غریب ہیں۔ وہ بھی اس وجہ سے ہیں کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ترقی کرنے کے لیے جائز و ناجائز تمام طریقے استعمال نہیں کرتے۔ اس کے بعد باراباس یونان، پرتگال، اٹلی اور فرانس کے کچھ بہت زیادہ امیر یہودیوں کے نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان جیسا عیسائیوں میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس عیسائیوں سے زیادہ دولت ہے۔ اگرچہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ہم بادشاہ نہیں بن سکتے۔ اقتدار یا تو وراثت میں ملتا ہے اور یا پھر طاقت کے ذریعے چھیننا پڑتا ہے، اور چھینی ہوئی چیز مستقل اور پائیدار نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں اقتدار کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ عیسائی لوگ حکومت کرتے رہیں، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم اپنی جگہ پر بہت خوش ہیں۔ میں بھی بہت خوش ہوں۔ میری ذمہ داریاں بہت کم ہیں کیونکہ میری صرف ایک بیٹی ہے جسے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور میری ساری دولت اسی کے لیے ہے۔ تو باراباس کی اس خود کلامی کے بعد 3 یہودی اس کے پاس آتے ہیں۔ وہ اسے بتاتے ہیں کہ ترکی کے جنگی جہازوں کا ایک گروہ مالٹا کی بندرگاہ پر آ کر رکا ہوا ہے، اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ سینٹ ہاؤس میں ہونے والے ایک ہنگامی اجلاس میں یہاں رہنے والے تمام یہودیوں کو لازمی شرکت کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ باراباس کو لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہونے جا رہی ہے۔ ترکی کی طرف سے مالٹا کو کوئی خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ ترکوں کو ادا کی جانے والی خراج کی رقم گزشتہ کئی سالوں سے عدم ادائیگی کی وجہ سے اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اسے واپس کرنا اب مالٹا کے لیے ممکن نہیں رہا، لہٰذا اب شاید ترکوں نے مالٹا پر قبضہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہوگا۔ بہرحال وہ سوچتا ہے کہ جو بھی ہو مجھے اپنے آپ کو اور اپنی دولت کو ہر حال میں محفوظ بنانا ہے۔ جب ترکی کا شہزادہ کیلیمیت مالٹا کی حکومت کو 1 مہینے کی مہلت دینے کے بعد چلا جاتا ہے تو مالٹا کے یہودیوں کے ساتھ ہونے والی میٹنگ کے دوران گورنر فرنیزی ایک عجیب و غریب فرمان جاری کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مالٹا کے اوپر آنے والی یہ مصیبت اصل میں یہاں رہنے والے یہودیوں کی وجہ سے ہے۔ یہ خدا کے نافرمان لوگ ہیں، ان کے ناپاک وجود کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی ترکوں کو دیے جانے والے بھاری خراج کی صورت میں خدا کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔
اب اس کا حل یہی ہے کہ ترکوں کے حملے سے بچنے اور انہیں بروقت خراج ادا کرنے کے لیے مالٹا میں رہنے والا ہر یہودی اپنی آدھی دولت اسٹیٹ کو دے دے، اور اگر کوئی یہودی اس ٹیکس سے بچنا چاہتا ہے تو وہ عیسائیت قبول کر لے، اور جو اس حکم کی خلاف ورزی کرے یا اس کے خلاف آواز بلند کرے گا اس کی ساری دولت قبضے میں لے لی جائے گی۔ تو تمام یہودی اس فیصلے کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن باراباس اس حکم کے خلاف مزاحمت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ساری دولت پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ اس کے گھر کو ایک چرچ میں تبدیل کر کے وہاں بڑی تعداد میں عیسائی پادری اور راہباؤں کو منتقل کر دیا جاتا ہے۔ جب باراباس کی بیٹی ایبیگیل کو یہ سب پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ وہ سینٹ ہاؤس میں جا کر اپنے بال نوچ ڈالے گی، ان عیسائیوں کو لعنت ملامت کرے گی جب تک وہ میرے باپ کی ساری دولت میں سے کچھ حصہ واپس نہیں کر دیتے۔ تو باراباس اسے کہتا ہے کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بہت سنگ دل لوگ ہیں، ہمیں صبر کرنا چاہیے، صبر دکھوں کو کم تکلیف دہ بنا دیتا ہے، وقت آنے پر میں ان عیسائیوں سے ضرور بدلہ لوں گا۔ باراباس ایبیگیل سے کہتا ہے کہ تم اپنے باپ کو اتنا بیوقوف مت سمجھو کہ وہ اتنی آسانی سے اپنی ساری دولت ان عیسائیوں کے حوالے کر دے گا۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے اپنے گھر کے صحن میں کچھ خزانہ چھپا کر رکھا ہوا ہے جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ ایبیگیل اسے بتاتی ہے کہ اب تو ان کے گھر پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے، وہ لوگ انہیں وہاں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو باراباس اسے ایک پلان سمجھاتا ہے۔ اس کی بیٹی اپنے باپ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے عیسائی مذہب اختیار کرنے کا ڈرامہ کرتی ہے۔ وہ اسی چرچ کے دو پادری یکومو اور برنرڈین کے سامنے یہ کہہ کر عیسائیت قبول کر لیتی ہے کہ اس کے باپ کو اس کے گناہوں کی سزا ملی ہے، وہ اس کی بیٹی ہونے پر شرمندہ ہے، وہ نجات حاصل کرنا چاہتی ہے، لہٰذا اسے ان کے مذہب میں آنے اور اس چرچ میں رہ کر عیسائیت کی خدمت کرنے کی اجازت دی جائے۔ یکومو اور برنرڈین اس کی یہ درخواست قبول کر لیتے ہیں اور وہ اس چرچ میں ایک نن کے طور پر داخل ہو جاتی ہے۔ ایک رات وہ سب لوگوں سے نظر بچا کر اپنے باپ کا چھپایا ہوا خزانہ نکال لیتی ہے اور چرچ سے باہر کھڑے اپنے باپ کے حوالے کر دیتی ہے۔ باراباس اپنی دولت حاصل کرنے کے بعد بہت خوش ہوتا ہے اور ہیرے جواہرات کی تھیلی کو سینے سے لگا کر بے پناہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اپنے پہلے مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد باراباس عیسائیوں کو سبق سکھانے کے لیے اب اگلے مرحلے کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ ایک ٹرکش غلام خریدتا ہے جس کا نام ایتھامور ہے۔ باراباس کی طرح ایتھامور بھی عیسائیوں سے بے پناہ نفرت کرتا ہے، اس کا ماضی بھی سیاہ کرتوتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جب باراباس اور ایتھامور ایک دوسرے کو اپنے سیاہ کارناموں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں تو ان کی یہ گفتگو نہ صرف کافی مزاحیہ ہوتی ہے بلکہ اس سے باراباس کے بارے میں ہمارے دل میں پیدا ہونے والے ہمدردی کے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے۔ خاص طور پر جب باراباس ایتھامور کو بتاتا ہے کہ اس نے بہت سے بیمار انسانوں کو اس لیے قتل کیا تاکہ انہیں تکلیف سے نجات مل سکے۔ وہ عیسائیوں کے کنووں میں زہر ملا دیا کرتا تھا اور کبھی کبھی عیسائیوں کو اپنے قرض کے جال میں پھنسا کر اس طرح ذلیل کرتا تھا کہ بہت سے تو اس وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے اور بہت سو نے تو خودکشی بھی کر لی تھی۔ ایک دفعہ اس نے ڈاکٹر بن کر غلط علاج اور غلط دوائیوں کے ذریعے بہت سے عیسائی مریضوں میں موت تقسیم کی۔ اس پر ایتھامور اسے بتاتا ہے کہ اس نے بھی کئی مرتبہ عیسائیوں کے گھروں کو آگ لگائی ہے۔ ایک دفعہ اس نے ایک سرائے میں ملازمت کر لی، وہاں پر رات کے اندھیرے میں اس نے کئی مسافروں کے گلے کاٹے۔ ایک دفعہ یروشلم میں کسی عبادت گاہ کے اندر اس نے فرش پر پھسلنے والا پاؤڈر پھینک دیا تاکہ وہاں عبادت کے لیے آنے والے لوگ پھسلیں اور ان کے گھٹنے ٹوٹیں، اور ایسا کر کے وہ بہت لطف اندوز ہوا کرتا تھا۔ جب باراباس ایتھامور کی گفتگو سنتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ تمہارا ریکارڈ کافی تسلی بخش ہے، مجھے ایسے ہی غلام کی تلاش تھی جو عیسائیوں کے خلاف انتقام کی اس لڑائی میں میرا بھرپور ساتھ دے سکے۔ پھر وہ اسے سمجھاتا ہے کہ محبت اور ہمدردی کو کبھی بھی اپنے قریب نہ آنے دینا، خاص طور پر عیسائیوں سے جب بھی ملو تو ہمیشہ مسکرا کر ملنا، لیکن ان پر کبھی رحم نہیں کرنا۔ مالٹا میں ایک بیوہ عیسائی خاتون رہتی ہے جس کا نام کیتھرائن ہے۔ اس کا بیٹا میتھائیس باراباس کی بیٹی ایبیگیل سے محبت کرتا ہے۔ باراباس کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی کسی عیسائی لڑکے کے ساتھ نہیں کرے گا۔ نہ صرف میتھائیس بلکہ گورنر فرنیزی کا بیٹا لوڈووک بھی ایبیگیل سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ لوڈووک اور میتھائیس آپس میں گہرے دوست بھی ہیں۔ باراباس اپنی بیٹی کے ان دونوں عاشقوں کو اپنے انتقام کا نشانہ بنانا چاہتا ہے۔
وہ ایک ترکیب سوچتا ہے اور اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ وہ ان دونوں لڑکوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرے اور دونوں کو یہ تاثر دے کہ وہ ان سے شدید محبت کرتی ہے۔ ایبیگیل اس بات پر احتجاج کرتی ہے کیونکہ حقیقت میں وہ صرف متھائیس سے محبت کرتی ہے۔ اس پر باراباس اسے سمجھاتا ہے کہ کسی عیسائی کو دھوکہ دینے میں کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ وہ خود بھی اسی بات پر یقین رکھتے ہیں اور غیر عیسائیوں کو دھوکے دیتے ہیں۔ اس طرح اپنے باپ کے مجبور کرنے پر اور سمجھانے پر وہ یہ ڈرامہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے۔ ایک سکیم کے تحت باراباس پہلے لوڈووک کو اپنے گھر بلاتا ہے اور اسے ایبیگیل سے ملنے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور پھر وہ متھائیس کو بھی وہیں پر بلا لیتا ہے اور اسے لوڈووک کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ متھائیس جب لوڈووک کو ایبیگیل کے ساتھ دیکھتا ہے تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور لوڈووک کو سبق سکھانے کا کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد باراباس لوڈووک کو متھائیس کے خلاف اشتعال دلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ تمہیں قتل کر کے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے اور میری بیٹی ایبیگیل کے ساتھ ہر صورت میں شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح اپنی بیٹی کو استعمال کر کے باراباس ان دونوں دوستوں کے درمیان نفرت کا بیج بونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ متھائیس کی طرف سے ایک جعلی خط تیار کرتا ہے جس میں لوڈووک کو لڑائی کی دعوت دی گئی ہوتی ہے، اور اپنے غلام ایتھامور کے ذریعے وہ خط لوڈووک تک پہنچا دیتا ہے۔ لوڈووک اس چیلنج کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر متھائیس اور لوڈووک کی لڑائی ہوتی ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ متھائیس کی ماں کیتھرائن اور لوڈووک کے باپ گورنر فرنیزی کو اپنے بچوں کی لاشوں پر ماتم کرتے دیکھ کر باراباس اور اس کا غلام ایتھامور بہت خوش ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جب اس کی بیٹی ایبیگیل کو متھائیس کے جعلی خط کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصے اور افسوس کا اظہار کرتی ہے۔ وہ اپنے باپ سے ناراض ہو جاتی ہے اور دوبارہ عیسائی مذہب اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ ایتھامور کو بھیجتی ہے کہ چرچ میں سے کسی فرائر کو بلا کر لائے۔ اس کے جانے کے بعد وہ ایک سولیلوکوی میں اپنے باپ کو سنگ دل، بے رحم اور منتقم مزاج قرار دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے باپ کی لوڈووک سے دشمنی کی تو سمجھ آتی تھی کیونکہ وہ گورنر کا بیٹا تھا اور گورنر نے ہماری دولت پر قبضہ کیا تھا، لیکن متھائیس تو بے قصور تھا، وہ میری محبت تھا، اسے بھی قتل کرا کے میرے باپ نے اصل میں مجھے بھی مار دیا ہے۔ یہ دنیا محبت سے خالی ہو چکی ہے، اب مجھے یہودیوں میں رحم اور ترکوں میں پرہیزگاری نظر نہیں آتی، یہ سب بہت ظالم لوگ ہیں۔ اس کے بعد فرائر یکومو وہاں آتا ہے تو ایبیگیل اس کے سامنے عیسائیت قبول کر لیتی ہے اور دوبارہ اسی چرچ میں داخل ہو جاتی ہے جس میں ایک دفعہ پہلے بھی وہ اپنے باپ کے کہنے پر گئی تھی، لیکن اس مرتبہ اس نے اپنی مرضی سے عیسائیت کو قبول کیا ہے اور اپنی بقیہ زندگی وہیں پر گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اپنی بیٹی کی اس حرکت پر باراباس مزید آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے غلام ایتھامور سے کہتا ہے کہ آج سے اس نے اپنی بیٹی سے تعلق ختم کر لیا ہے۔ وہ اسے جائیداد سے بے دخل کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ وہ ایتھامور سے کہتا ہے کہ آج کے بعد تم ہی میرے وارث ہو، تمہارے سوا اب میرا کوئی نہیں ہے، تم ہی میری امید ہو، میری موت کے بعد میری ساری جائیداد تمہاری ہوگی، جب تک میں زندہ ہوں تم میری آدھی دولت کو استعمال کر سکتے ہو۔ پھر اس کے ساتھ مل کر باراباس ایک اور سازش تیار کرتا ہے۔ وہ ایتھامور سے کہتا ہے کہ چاولوں کا ایک تھال تیار کرے، پھر وہ ان چاولوں میں ایک خاص قسم کا زہر ملا دیتا ہے جو 40 گھنٹے بعد اپنا اثر دکھاتا ہے۔ زہر آلود چاولوں کا یہ برتن دے کر باراباس ایتھامور کو چرچ میں بھیجتا ہے۔ وہاں پر کوئی تقریب ہو رہی ہوتی ہے اور تمام راہبائیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ ایتھامور خاموشی سے وہ چاول چرچ کے دروازے پر خیرات کے طور پر دے کر آ جاتا ہے۔ ان چاولوں کے کھانے کے بعد چرچ میں موجود تمام راہبائیں بیمار ہو کر مرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فرائر یکومو اور برنرڈین بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ بیمار ہونے والی ننز میں باراباس کی بیٹی ایبیگیل بھی شامل ہوتی ہے، وہ بھی مرنے کے قریب ہوتی ہے۔ وہ فرائر برنرڈین کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتی ہے اور اسے اپنے والد باراباس کی کرتوتوں کے بارے میں بھی بتا دیتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ کس طرح اس کے باپ نے گورنر کے بیٹے لوڈووک اور متھائیس کے درمیان دشمنی پیدا کر کے انہیں ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ وہ برنرڈین سے یہ بھی کہتی ہے کہ وہ یہ سب اپنے تک محدود رکھے، کسی اور کو نہ بتائے۔ اس کے بعد ایبیگیل کی بھی موت ہو جاتی ہے، لیکن اس نے فرائر برنرڈین کو جو کچھ بتایا ہوتا ہے اس کے مرنے کے بعد وہ سب کچھ فرائر یکومو کو بھی بتا دیتا ہے۔ اب یہ دونوں عیسائی پادری یعنی یکومو اور برنرڈین باراباس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن باراباس چونکہ ان سے زیادہ ہوشیار ہے
اس لیے وہ ان کے خلاف بھی ایک سازش تیار کرتا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر بہت شرمندہ ہے، اس لیے اب وہ عیسائی مذہب اختیار کرنا چاہتا ہے۔ وہ روزے رکھنا چاہتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے گھٹنوں کے بل چل کر یروشلم جانے کے لیے بھی تیار ہے۔ وہ اپنی ساری دولت اس پادری کو دے دے گا جو اسے عیسائی بنائے گا۔ اس پر دونوں پادری اسے عیسائی بنانے پر مصر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تاہم باراباس انہیں منع کرتا ہے اور فرائر یعقومو سے کہتا ہے کہ وہ آج رات 1 بجے اس کے گھر آئے اور اس سے تنہائی میں ملے۔ برنرڈین وہ فرائر تھا جس کے سامنے ایبیگیل نے اپنے باپ کی تمام کرتوتوں کی کہانی بیان کی تھی۔ وہ باراباس کے تمام راز جان چکا تھا اور یعقومو کے سامنے ایبیگیل نے عیسائیت قبول کی تھی، لہٰذا برنرڈین کو راستے سے ہٹانا اور یعقومو کو سبق سکھانا باراباس کے لیے نہایت ضروری ہو چکا تھا۔ جب یعقومو وہاں سے چلا جاتا ہے تو باراباس اور اس کا غلام ایتھامور دوسرے فرائر برنرڈین پر حملہ کر کے اسے مار دیتے ہیں اور اس کی لاش کو ایک لاٹھی کے سہارے اس طرح کھڑا کر دیتے ہیں جس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ برنرڈین زندہ کھڑا ہے۔ رات کو مقررہ وقت پر جب یعقومو باراباس کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی نظر برنرڈین پر پڑتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید برنرڈین اس پر حملہ کرنے کے لیے چھپ کر کھڑا ہے، چنانچہ وہ اس کے حملے سے بچنے کے لیے پہلے خود ہی اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اپنی لاٹھی اس کے سر پر مار دیتا ہے، جس کے نتیجے میں برنرڈین جو پہلے ہی مرا ہوا ہوتا ہے نیچے گر جاتا ہے۔ اسی دوران باراباس اور ایتھامور وہاں آ جاتے ہیں اور شور مچا دیتے ہیں کہ یعقومو نے برنرڈین کا قتل کر دیا ہے۔ اس کے بعد یعقومو کو عدالت کی طرف سے پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے۔ اس طرح باراباس اپنی چالوں کے ذریعے نہ صرف گورنر فرنیزی کے بیٹے لوڈووک اور میتھائیس کو ایک دوسرے کے ہاتھوں مروا دیتا ہے، بلکہ اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ 2 عیسائی پادری یعقومو اور برنرڈین بھی اس کے انتقام کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہانی میں 2 نئے کردار آتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ باراباس کے غلام ایتھامور کو ایک طوائف بیلا میرا سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اس کے حسن کا اسیر ہو جاتا ہے۔ بیلا میرا ایک لالچی عورت ہے، اس کی نظر باراباس کی دولت پر ہے۔ وہ ایتھامور سے کہتی ہے کہ وہ باراباس کا کوئی راز معلوم کرے تاکہ وہ اس کو بلیک میل کر کے اس سے دولت ہتھیا سکے۔ ایتھامور چونکہ بیلا میرا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ اس کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ بیلا میرا کے ایک ملازم پیلیا بورزا کے ذریعے ایک خط باراباس کو بھیجتا ہے جس میں وہ اس سے رقم کا مطالبہ کرتا ہے۔ چند دنوں تک تو باراباس ایتھامور اور بیلا میرا کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا رہتا ہے، لیکن تنگ آ کر باراباس ان کو بھی سبق سکھانے کا پلان بناتا ہے۔ ایک دن بیلا میرا، ایتھامور اور پیلیا بورزا بیلا میرا کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تینوں نشے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ایتھامور انہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ کیسے باراباس نے گورنر فرنیزی کے بیٹے لوڈووک اور میتھائیس کو ایک دوسرے کے ہاتھوں مروایا، پھر کیسے اس نے چرچ میں موجود ننس کو زہریلے چاول بھجوائے اور پھر کیسے فرائر یعقومو اور برنرڈین کو قتل کروایا۔ ایتھامور کی باتیں سن کر بیلا میرا اور پیلیا بورزا یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ باراباس سے زیادہ سونا اور دولت ہتھیا لیں، پھر اس کے بعد وہ گورنر فرنیزی کو اس کے سیاہ کارناموں کے بارے میں بتا دیں گے۔ اسی دوران باراباس بھی وہیں پر آ جاتا ہے۔ اس نے ایک فرانسیسی گلوکارہ کا بہروپ اختیار کیا ہوتا ہے۔ وہ لوگ اسے پہچان نہیں پاتے۔ پھر باراباس ان کے لیے بانسری بجاتا ہے اور انہیں کچھ پھول تحفے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ دراصل اس نے ان پھولوں پر آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر چھڑکا ہوتا ہے۔ وہ سب لوگ پھول لے کر بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ انہیں سونگھتے بھی ہیں، پھر باراباس کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں اور یہ کافی مزاحیہ منظر ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد باراباس وہاں سے اٹھ کر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد بیلا میرا اور ایتھامور گورنر فرنیزی کے پاس جا کر اسے باراباس کے سیاہ کارناموں کے بارے میں سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد یہ خبر آتی ہے کہ باراباس کا غلام ایتھامور، طوائف بیلا میرا اور اس کا ملازم پیلیا بورزا تینوں کی زہریلے پھول سونگھنے کی وجہ سے موت ہو گئی ہے۔ پھر گورنر فرنیزی باراباس کی گرفتاری کا حکم دیتا ہے، لیکن باراباس بڑی چالاکی سے مردہ ہونے کا ڈرامہ کرتا ہے۔ لوگوں کو اس کی اس طرح اچانک موت کی سمجھ نہیں آتی، تو گورنر فرنیزی کہتا ہے کہ یہ اصل میں قدرت کا انصاف ہے جس کی وجہ سے باراباس کی موت ہوئی ہے۔ پھر وہ لوگ اس کی لاش کو دفن کرنے کی بجائے شہر کی فصیل سے باہر پھینک دیتے ہیں تاکہ اسے گدھ یا جنگلی جانور وغیرہ کھا جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ساری کہانی کے ساتھ ساتھ ایک پلاٹ مالٹا کے سیاسی حالات کے متعلق بھی چل رہا ہے۔
माल्टा के गवर्नर फर्नेजी को स्पेन की तरफ से मदद की यकीन दहानी करवाई जाती है तो वो तुर्कों को खराज देने से इनकार कर देता है। इस पर तुर्की के सिपाही माल्टा का मुहासरा कर लेते हैं। शहर की फसील से बाहर उन्हें बाराबस की लाश मिलती है, जो कि असल में मरने का बहाना कर रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि उस्मानी सल्तनत के सिपाही असल में माल्टा पर हमला करना चाहते हैं, तो वो उनके साथ मिल जाता है और उन्हें अपनी मदद का यकीन दिलाता है। उसकी मदद से तुर्क सिपाही एक खुफिया रास्ते के जरिए शहर में दाखिल हो जाते हैं और शहर पर कब्जा कर लेते हैं। बाराबस ने चूंकि इस हमले में उनकी मदद की थी, इसलिए तुर्क उसे माल्टा का नया गवर्नर बना देते हैं और साबका गवर्नर फर्नेजी और उसके तमाम दरबारी और जर्नैलों वगैरह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फर्नेजी अपनी इतनी बुरी किस्मत पर चिल्ला उठता है कि उसे ये दिन भी देखना था जब वो एक नापाक और गद्दार यहूदी के रहमो करम पर होगा। इसके बाद बाराबस एक सोलिलुकवी में इस खदशे का इजहार करता है कि अगरचे अब वो माल्टा का गवर्नर बन चुका है, लेकिन माल्टा के लोग तो उससे नफरत करते हैं, लिहाजा उसे उनसे मोहतात रहना होगा। वो सोचता है कि अब मेरे पास ताकत है तो मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। जो लोग इक्तदार में आकर दौलत या दोस्त नहीं बनाते, वो आइज़ोब की कहानियों के गधे की तरह होते हैं, जो अपनी पीठ पर गंदम और शराब का बोझ तो उठाता है, लेकिन खुद खारदार झाड़ियां खाकर गुजारा करता है। फिर वो फर्नेजी से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे और इस शहर के साथ क्या सलूक करूं। तो फर्नेजी जवाब देता है कि तुम मुझे और इस शहर दोनों को तबाह कर दो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम बहुत संग दिल हो। मैं तुमसे डरूंगा नहीं और ना ही मैं तुम्हारी खुशामद करूंगा। लेकिन बाराबस उसे कहता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसका उसे कोई फायदा नहीं होगा, और ना ही वो इस शहर को तबाह करना चाहता है, क्योंकि इस शहर में उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ तुर्कों को यहाँ से निकालना चाहता है। वो एक प्लान बनाता है जिसमें उसे फर्नेजी की मदद दरकार होगी, इसलिए वो उसे आजाद कर देता है और उसे कहता है कि वो एक चाल के जरिए तमाम तुर्क फौजियों को मरवा देगा। इस पर फर्नेजी राजी हो जाता है। फिर बाराबस उसे प्लान समझाता है। उसके जाने के बाद बाराबस एक मर्तबा फिर अपने आप से मुखातिब होता है और कहता है कि वो हर उस शख्स को दोस्त बनाएगा जो उसे फायदा पहुंचाएगा। हम जानते हैं कि बाराबस मैकियावेली की तालीमात से बहुत मुतासर है। उसका ये ईमान है कि अगर कोई शख्स हुकूमत करना चाहता है और जिंदगी में ताकत हासिल करना चाहता है तो उसे मैकियावेलियन फिलॉसफी पर अमल पैरा होना चाहिए। बाकी यहूदियों को भी ऐसे ही सोचना चाहिए, क्योंकि ईसाई भी अगर ताकत हासिल करते हैं तो उसके पीछे भी यही पॉलिसी और नजरियात कार फरमा होते हैं। इसके बाद बाराबस तुर्कों के लिए एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम करता है। तुर्क सिपाहियों के लिए शहर से बाहर एक बड़ी इमारत में इंतजाम किया जाता है, जहां पर मुख्तलिफ मुकामात पर बारूद नस्ब किया जाता है ताकि तमाम सिपाहियों को एक ही हमले में मारा जा सके। जबकि कैलीमेत और बाकी अफसरान को वो अपने घर पर बुलाता है। वहां पर वो एक गैलरी तैयार करता है जिसका फर्श लकड़ी के तख्तों का बना होता है। उन तख्तों के नीचे उबलते हुए तेल का एक बहुत बड़ा बर्तन पड़ा होता है। वो असल में कैलीमेत और उसके साथियों को इस उबलते हुए तेल में गिराना चाहता है। वो ये तमाम सेटिंग इस तरह करता है कि एक रस्सी को काटने से फर्श के तमाम तख्ते हट जाएंगे और ऊपर मौजूद सारे मेहमान उस बड़े कढ़ाई में गिर जाएंगे। लेकिन रस्सी को ऐन उस वक्त काटना होगा जब कैलीमेत और उसके साथी उन तख्तों के बिल्कुल ऊपर हो। लिहाजा बाराबस रस्सी को काटने वाला ये काम फर्नेजी के जिम्मे लगा देता है। लेकिन फर्नेजी भी एक चाल चल रहा होता है, क्योंकि वो बाराबस की खसलत को समझ चुका होता है और वो भी उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना चुका होता है। लिहाजा वो उसे डबल क्रॉस करता है। जब मेहमान आते हैं और बाराबस उन्हें आगे आने की दावत दे रहा होता है तो फर्नेजी ऐन उस वक्त रस्सी को काट देता है जब बाराबस खुद उन तख्तों के ऊपर मौजूद होता है। इसके नतीजे में बाराबस उबलते हुए तेल में जा गिरता है और चीखता चिल्लाता हुआ एक इबरतनाक अंजाम का शिकार हो जाता है। इसके बाद फर्नेजी अपने घुड़सवारों की मदद से शहजादे कैलीमेत को गिरफ्तार कर लेता है और बाकी तुर्क सिपाहियों को बारूद से उड़ा दिया जाता है। इस तरह माल्टा का कंट्रोल दोबारा फर्नेजी के पास आ जाता है। वो शहजादे कैलीमेत से कहता है कि वो अब इसी सूरत में यहाँ से वापस जा सकते हैं कि वो पहले माल्टा पर किए जाने वाले हमले में होने वाले नुकसान का अजाला करें। तो यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। आखिर में हम इस कहानी की एक टाइम लाइन बनाते हैं जिससे आपके लिए इसे समझना मजीद आसान हो जाएगा। यानी सबसे पहले है तुर्कों का माल्टा की रियासत से खराज का मुतालबा।
यहाँ से ये कहानी शुरू होती है। फिर है खराज की अदायगी के लिए माल्टा के गवर्नर फर्नेजी का यहूदियों पर भारी टैक्स लगाने का फैसला। तमाम यहूदियों की रजामंदी लेकिन बाराबस का एहतजाज। फिर उसकी तमाम दौलत और उसके घर पर कब्जा कर लिया जाता है। इसके बाद बाराबस का इंतकाम शुरू होता है और उसमें उसका प्लान नंबर 1 है अपने घर में छुपाई हुई रकम का हसूल। बाराबस का प्लान नंबर 2 एक टर्किश गुलाम इथामोर की खरीदारी। बाराबस का प्लान नंबर 3 एबिगेल के लवर्स लोडोविक और मिथाइयस की एक दूसरे के हाथों मौत। प्लान नंबर 4 क्रिश्चियन नन्स और उसकी अपनी ही बेटी एबिगेल की जहरीले चावलों के जरिए मौत। बाराबस का प्लान नंबर 5 पादरी जैकोमो और बर्नर्डीन की मौत। प्लान नंबर 6 इथामोर, बेलामीरा और पिलिया बुर्जा का कत्ल। बाराबस का प्लान नंबर 7 माल्टा पर हमले में तुर्कों की मदद। बाराबस का प्लान नंबर 8 तुर्क शहजादे कैलीमैत को गर्म तेल के कड़ाहे में गिराना। लेकिन यह प्लान कामयाब नहीं हो सका और गवर्नर फर्नेजी की चालाकी की वजह से बाराबस खुद ही उस कड़ाहे में गिरकर इबरतनाक अंजाम का शिकार हो गया। और फिर गवर्नर फर्नेजी का कैलीमैत को गिरफ्तार कर लेना और तुर्क सिपाहियों को बारूद से उड़ा देना और दोबारा से माल्टा का कंट्रोल हासिल कर लेना। तो ये इस कहानी की मुकम्मल तरतीब है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस ड्रामे की ब्रीफ समरी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, हम आपके लिए ऐसी बहुत सी वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।